अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज अपने टॉपिक के साथ साथ मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही आसान सी चिकन फ्राई की रेसिपी, जिसमें ना तो आपको ऑयल बहुत ज़्यादा लगेगा और चिकन भी बहुत ज़बरदस्त फ्राई होगा, ना तो सख्त होगा, अंदर से इतना सॉफ्ट और जूसी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने चिकन को पानी में डालकर डिप करके रखा था आधे घंटे के लिए। इसमें नमक और सिरका डाल के, इससे चिकन जो अच्छे से क्लीन हो जाता है, साफ़ हो जाता है। और फिर इसको अच्छे से वॉश कर लिया और फिर इसमें कट लगा लेंगे। डीप कट लगाने हैं आपने, ताकि अच्छे से अंदर तक जो है ना मैरिनेशन भी इसकी अच्छे से हो जाए और फ्राई भी अच्छे से हो जाए। तो इसको हम करेंगे स्टीम। फिर जो मैरिनेशन मैंने लगाई थी वो नॉर्मल सिंपल से घर के स्पाइसेस थे सारे। नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला और थोड़ा सा चाट मसाला ऐड किया था, और ज़ीरा पाउडर और ज़ीरा और जो खुशक धनिया है ना, वो मैंने मोटा मोटा यानी कि पीस लिया था। और चिकन पाउडर ऐड किया था थोड़ा सा। और फूड कलर वैसे मैं इसमें ऐड करती होती हूँ, उससे कलर बहुत ज़बरदस्त आता है। आज मेरे पास फूड कलर नहीं था तो वो मैंने ऐड नहीं किया। अगर आपके पास हो तो ज़रूर ऐड कीजिएगा, बहुत अच्छा इसमें कलर आता है फिर। अच्छा, और दही में मैंने ये सारे स्पाइसेस ऐड किए, थोड़ा सा सिरका ऐड किया और फिर इसको अच्छे से मैंने मैरिनेट कर दिया था। जो है ना कट आपने लगाया, उसमें अच्छे से आपने मैरिनेशन फिल कर देनी है। और इसको ओवरनाइट रखेंगे तो इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और अगर आपके पास टाइम शॉर्ट है तो आप जल्दी भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ओवरनाइट रखेंगे ना, फिर इसका जो टेस्ट है ना फिर ज़्यादा अच्छा आता है। तो अब मैंने रात में किया था और इसको मैरिनेट किया था, और अगले दिन सुबह मैंने इसको दोपहर में फिर मैंने इसको फ्राई किया था। फ्राई करने के लिए मैं इसको पहले करती हूँ हमेशा जो है ना, मैं इसको स्टीम लेती हूँ। स्टीम हमारे घर में ज़्यादा अच्छा पसंद किया जाता है। एक तो हेल्दी होता है, इसमें ऑयल भी ज़्यादा नहीं लगता। तो अक्सर लोग तो स्टीम जब कर लेते हैं ना, उसके बाद वैसे भी हम इसको खा सकते हैं, वैसे भी मज़ेदार लगता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ऑयल में इसको हल्का सा 2-3 मिनट के लिए फ्राई भी कर लेंगे ना, कॉर्नफ्लोर की कोटिंग करके मैं फिर फ्राई करती होती हूँ। आगे आप चेक कर लीजिएगा, देखिए जाइएगा क्लिप्स में। कॉर्नफ्लोर की मैंने कोटिंग रेडी की थी और उसमें मैंने नमक और दड़ा मिर्च डाली थी और चाट मसाला थोड़ा सा ऐड किया था। और फिर उससे मैंने कोट करके इसको हल्का सा 2-4 मिनट के लिए ना बस क्रिस्पी सा बाहर से कर लिया था, फ्राई कर लिया था। तो बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं। तो इस आसान सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और स्टीम में इतने अच्छे ये यानी कि कुक हो जाते हैं ना अंदर तक, बहुत सॉफ्ट और बहुत जूसी बनते हैं। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। जब एक फूल को वक्त पर पानी ना मिले ना, तो वो मुरझा जाता है। लेकिन अगर उसे झिड़क दिया जाए, नोच दिया जाए, तो वो कभी दोबारा खिलता ही नहीं है। यही हाल बच्चों का होता है। जब बच्चा चीखता है ना, या बदतमीज़ी करता है, या किसी भी वजह से गुस्से में आता है, तो वो हमें कोई ना कोई पैगाम दे रहा होता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम उसे सुनने के बजाय सज़ा देते हैं फ़ौरी तौर पे। आज का पैगाम हर वालिदैन के लिए है कि जो बच्चों को बदतमीज़ी करने पे या गुस्सा जब बच्चों को आता है, तो उनको फ़ौरन से डांट देते हैं, झिड़क देते हैं। आज हम देखते हैं कि वो कौन से 4 रवैये हैं जो आजकल हमारी सोसाइटी में आम हैं। जो बच्चे जब गुस्सा आता है ना, तो वालिदैन उनके साथ वो क्या रवैया रखते हैं। और फिर उसके बाद बात करेंगे कि वालिदैन को करना क्या चाहिए, कैसा रवैया अख्तियार करना चाहिए बच्चों के साथ जब वो गुस्से में हो या कोई बदतमीज़ी करें। तो सबसे पहला रवैया जो वालिदैन अख्तियार करते हैं ना, जैसे डांटना, मारना या खामोश करा देना। आपने अक्सर नोट किया होगा कि जब बच्चे गुस्सा करते हैं ना किसी भी बात पे, या किसी भी वजह से वालिदैन के साथ या आपस में बहन भाइयों के साथ बदतमीज़ी करते हैं ना, तो अक्सर वालिदैन क्या करते हैं, फ़ौरन डांटने लगते हैं कि आपको पता नहीं है आपका बड़ा बहन भाई है, या वालिदैन के साथ बदतमीज़ी करता है तो फ़ौरन से डांट देते हैं या चुप करा देते हैं। क्या करते हो, हर वक्त ऐसे चीखते चिल्लाते रहते हो, बदतमीज़ी करते हो, या फिर कोई ना कोई पनिश करते हैं, किसी ना किसी तरीके से उसे पनिशमेंट देते हैं। तो वालिदैन ये समझते हैं कि बच्चा ना अपने बहन भाइयों की इज़्ज़त नहीं कर रहा या हमारी इज़्ज़त नहीं कर रहा, इसको तमीज़ नहीं है। तो दरअसल मसला ये होता है कि बच्चा उस वक्त ना किसी तरह की जज्बाती तकलीफ़ में होता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम उसके साथ चल रही होती है, जिसका इजहार वो अपने महदूद अल्फाज से नहीं कर पाता। वो वजह कोई भी हो सकती है, या तो वो आपका डर हो सकता है, खौफ हो सकता है,
یا اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اس چیز سے میں کیسے باہر نکلوں، جو مجھے تکلیف ہے یا مجھے پریشانی ہے یا جو ٹینشن ہے، جو چیز مجھے ستا رہی ہے، میں اس کو کس طرح سے اپنے والدین کو بتاؤں یا ڈسکس کروں، یا اس کے مائنڈ میں سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی کہ میں کس کیفیت سے گزر رہا ہوں۔ تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ والدین کیا کرتے ہیں، فوراً سے بیزی ہوتے ہیں یا کوئی اپنی ٹینشن میں ہوتے ہیں تو فوراً سے بچے کو چپ کرا دیتے ہیں، ڈانٹ دیتے ہیں۔ قرآن پاک میں بھی اللہ پاک فرماتا ہے، اور جو صبر کرے اور معاف کر دے تو یقیناً یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ تو آپ کو بھی صبر کرنے کی ضرورت ہے۔ بچہ بدتمیزی کرتا ہے یا غصے میں ہے کسی بھی وجہ سے، اگر آپ بھی کسی وجہ سے غصے میں ہیں تو آپ کو بچوں کے ساتھ تو اپنا بیہیویئر شو نہیں کرنا۔ آپ اپنے آپ کو جو بھی غصہ ہے، جو پریشانی، جو تکلیف ہے، اس پہ صبر کریں، بچے کو معاف کریں اس کی بدتمیزی، اور ہمت سے کام لیں اور دیکھیں، سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس کے پیچھے کیا ریزن ہے۔ دوسرے نمبر پہ کیا ہوتا ہے، آپ والدین کیا کرتے ہیں، دوسروں کے سامنے شرمندہ کر دیتے ہیں بچوں کو۔ یہ بہت ہی بڑی نیگیٹو چیز ہے بچوں کے لیے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ جب بچے مہمانوں کے سامنے کوئی بدتمیزی کرتے ہیں یا کوئی چیز پانی لے کر آ رہے ہیں، کوئی گر گیا ہے، کچھ بھی ہو گیا ہے نا، بچے کو فوراً مہمانوں کے سامنے ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو دیکھو یہ کیا بدتمیزی ہے، یہ کیا کر دیا آپ نے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچے کا نا اعتماد ٹوٹ جاتا ہے، پھر بچہ بغاوت کرنے پہ آ جاتا ہے۔ وہ پھر نا اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میں کوئی کام ڈھنگ سے کر ہی نہیں سکتا ہوں، یا میں کسی کے سامنے بھی کوئی بات کروں گا نا تو پھر میرے والدین مجھے ڈانٹ دیں گے اگر وہ بات غلط ہوئی۔ حالانکہ اگر کوئی صحیح بات بھی کرنا چاہتا ہے نا، پھر بچہ وہ بھی نہیں کر پاتا۔ اس کے بعد اس کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں بات ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے بڑے میرے سمجھتے ہوں ماں باپ کی یہ بات ٹھیک نہیں ہے اور وہ مجھے ڈانٹ دیں گے۔ پھر آپ کے بچے میں بالکل بھی اعتماد نہیں رہتا۔ تو تیسری چیز کیا کرتے ہیں، موازنہ کرتے ہیں یا تانے دیتے ہیں والدین۔ دیکھو فلاں کا بیٹا کیسا ہے، کبھی زبان نہیں چلاتا، وہ کتنا تمیزدار ہے، وہ ایسے کرتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق بچوں کو جو سیلف اسٹیم ہے نا، ایسے جملوں سے شدید متاثر ہوتا ہے، ان کی خود اعتمادی ختم ہو جاتی ہے۔ امریکہ میں کیے گئے ایک سروے کے مطابق 65% بچے جنہیں بچپن میں موازنہ یا تانے دیے جاتے ہیں نا، وہ نوجوانی میں ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ان کے مائنڈ میں وہ چیزیں فیڈ ہو جاتی ہیں اور پھر وہ آہستہ آہستہ بچوں کو تباہ کر دیتی ہیں، ان کی خود اعتمادی تباہ ہو جاتی ہے اور بچے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ آج کے دور میں آج کا جو حال ہے نا، آج کی سوسائٹی میں اکثر بچے جو ہے نا شدید ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، اور والدین کے انہی رویوں کی وجہ سے۔ یا چوتھے نمبر پہ بچے کیا کہتے ہیں، والدین کیا کرتے ہیں، بچوں کو برا کہتے ہیں یا شیطان کہتے ہیں۔ کئی ماں غصے میں آ کر بچوں کو کہتے ہیں تو شیطان ہو گیا ہے یا بغیرت ہو گیا ہے۔ یہ الفاظ جو ہے نا بچے کے دماغ میں نقش ہو جاتے ہیں۔ بچوں کی جو شخصیت ہے نا انہی باتوں کی وجہ سے بنتی ہے اور انہی باتوں کی وجہ سے بگڑتی ہے، جو وہ اپنے بارے میں بار بار سنتے ہیں۔ پھر وہ جو سنتے ہیں نا، پھر ویسا ہی بننے کی کوشش کرتے ہیں کہ میرے والدین تو مجھے ایسا ہی سمجھتے ہیں، یا وہ جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں ایسا ہی ہوں۔ تو وہ پھر وہی چیزیں نا اپنی لائف میں انکلوڈ کرتے جاتے ہیں، وہی حرکتیں، وہی چیزیں، اور زیادہ بچے تنگ آ کے نا اس چیز کو زیادہ کرتے ہیں۔ جو آپ جس چیز سے منع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر بچے وہی چیزیں زیادہ کرتے ہیں۔ اچھا، اب آتے ہیں کہ والدین کو کرنا کیا چاہیے، درست اور مثبت رویہ کون سا ہے جو والدین کو اختیار کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو بچے کے جذبات کو سمجھیں، رد عمل نہ دیں فوری طور پر۔ بچہ اگر غصہ کر رہا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہے، شاید اسکول میں کچھ ہوا ہو، شاید کسی بات پر خود کو وہ بے بس محسوس کر رہا ہو، وہ کسی پریشانی میں ہو، اس کے بارے میں حل نہیں نکال پا رہا ہو، یا وہ آپ کے ڈر کی وجہ سے نہیں بتا پا رہا، یا آپ کسی وجہ سے پریشان ہیں، بیمار ہیں، اس وجہ سے آپ کو نہیں بتا پا رہا۔ تو پہلا سب سے سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ والدین خاموشی سے اس کا غصہ برداشت کریں، چپ کر کے۔ اس کے بعد نرم لہجے میں اس سے بات کریں، بیٹا مجھے پتہ ہے آپ کو غصہ آیا ہوا ہے، آؤ بیٹھ کر بات کرتے ہیں، کیا بات ہے، آؤ دیکھتے ہیں اس کا حل نکالتے ہیں۔ تو یہ
ہوتا ہے اصل جو آپ نے رد عمل دینا ہوتا ہے. یہ نہیں کہ بچے کو فوری طور پر ڈانٹنا شروع کرا دیں یا انہیں بدتمیز کہنا شروع کر دیں. قرآن پاک میں بھی اللہ پاک فرماتا ہے لوگوں کو اپنے رب کی طرف حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ بلاؤ. اور یہی جو اصول ہے نا تربیت کا بھی ہے کہ آپ بچوں کو پیار سے محبت سے بلائیں. جو چیز آپ سکھانا چاہتے ہیں پیار سے اس چیز کی طرف لے کر آئیں. اس کو بولیں بتائیں کہ آپ اس کی کیفیت کو پہلے سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس کو غصہ آیا ہوا ہے یا وہ اداس ہے, کیا بات ہے, اس کا ایموشن کون سا اس کا ایموشن ہے. پھر اس کو بتائیں کہ بیٹا آپ کو غصہ آیا ہوا ہے نا, چلو کوئی بات نہیں, آتا ہے, سب کو آتا ہے, آؤ بیٹھ کر بات کرتے ہیں کیا بات ہے, کس وجہ سے آپ کو غصہ آیا ہوا ہے, اس کا سلوشن نکال لیتے ہیں. دوسرے نمبر پہ کیا کرنا چاہیے والدین کو کہ بات سننے کی طاقت پیدا کریں. اکثر بچے بدتمیزی اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ میں سنے جانے کے قابل ہی نہیں ہوں. کیونکہ والدین سنتے نہیں ہیں ان کی بات, خود موبائل پہ مصروف ہیں یا کوئی سیریل دیکھنے میں بزی ہیں یا اپنی کوئی مصروفیت ہے, بازار جا رہے ہیں, شاپنگ کرنے جا رہے ہیں یا کوئی بھی مصروفیت ہے نا اپنی, اور بچوں کو اگنور کرتے ہیں. بچے کسی وجہ سے ٹینشن میں ہوتے ہیں, اسکول میں کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے جو وہ بتانا چاہتے ہیں لیکن والدین اپنی کسی بھی مصروفیت کی وجہ سے سنتے نہیں ہیں, ان کو ٹائم نہیں دیتے یا ان کی ایکٹیویٹیز پہ کو جو ہے نا فالو نہیں کرتے کہ یہ بچے آج کل کیا کر رہے ہیں, ہمارے نوٹس میں ہونا چاہیے. اور اگر وہ کچھ بتانے کی سچویشن میں ہیں, بتانا چاہ رہے ہیں, نہیں بتا پا رہے ہیں تو انہیں سنیں. جب ہم سنتے نہیں ہیں تو وہ پھر یہی سمجھتے ہیں ہمیں سنے جانے کے قابل نہیں ہیں ہم, اور ہماری بات نہیں سنی جائے گی, اور پھر بچے پریشان ہو جاتے ہیں. بچوں کی جو ہے نا اگر روزانہ آپ والدین جو ہیں 10 سے 15 منٹ بچوں سے بات کریں بغیر کسی ڈسٹریکشن کے, اپنے موبائل سائڈ پہ رکھیں, ٹیلی ویژن بند ہونا چاہیے, سکون سے آرام سے بچوں کے ساتھ بیٹھیں, ان سے پوچھیں, ان کے دل کی بات سنیں, ان سے ڈے کی روٹین ڈسکس کریں, تو بچے جو ہوتے ہیں نا ایموشنلی بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں. پھر اگر ہم ان کی باتیں سنتے ہیں, ان سے باتیں کرتے ہیں, ان کو ٹائم دیتے ہیں. تیسرے نمبر پہ بچوں کو جذبات کا نام دینا سکھائیں کہ وہ کس فیلنگ سے گزر رہے ہیں, کون سا ایموشن ان پر اس وقت حاوی ہو رہا ہے. وہ ان کو یہ نہ کہیں کہ آپ بدتمیز ہیں یا آپ یہ کر رہے ہیں یا وہ کر رہے ہیں, ان کو بتائیں. جیسے بچے اکثر یہ نہیں جانتے کہ وہ پریشان ہیں, الجھن میں ہے کسی, یا کسی احساس محرومی کا شکار ہیں. وہ اگر وہ پریشان ہوں گے, کسی بھی قسم کی الجھن میں ہوں گے یا کوئی احساس محرومی ہے نا ان کے ذہن میں, ان کے دل میں, تو وہ اس کو غصے کی شکل میں ہی آپ کے سامنے پیش کریں گے یا بدتمیزی کریں گے. جیسے فرض کریں کہ بچہ کوئی چیز نہیں لے سکتا, تو اسکول میں وہ دیکھتا ہے کہ بچوں کے پاس اچھے اچھے جیومیٹری باکس ہیں یا کوئی پین پینسل ہے بہت بہترین, میں نہیں لے پاتا, تو وہ آ کے آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ فلاں کے پاس ایسی چیز تھی مما مجھے بھی لے کر دیں یا نہیں. اس کو پتہ ہے کہ میں افورڈ نہیں کر سکتا, اس کے اندر جو احساس محرومی ہے وہ آ کے بدتمیزی کرے گا. اپنے ذہن میں اس کی وہ چیز چل رہی ہوتی ہے اور آ کے وہ غلط طریقے سے بات کرے گا یا بدتمیزی کرے گا یا شاؤٹ کرے گا. آپ کچھ پیار سے اس سے بات کریں گے لیکن وہ آگے سے اریٹیٹ ہوگا, بدتمیزی کرنے میں اتر آئے گا. تو آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کس وجہ سے اس کو غصہ آ رہا ہے. یا اسکول میں کسی بچے نے اس کے ساتھ بدتمیزی کر دی ہے تو اس کو دکھ ہوا ہے, تو آپ پہلے تو وجہ جاننے کی کوشش کریں کہ اس کے پیچھے بات کیا ہے. اس سے بات کریں, اس سے پوچھیں کیا وجہ ہے, کس وجہ سے آپ پریشان ہو. پھر جو بھی اس کے ساتھ مسئلہ ہے نا, پھر اسے بتائیں کہ بیٹا یہ جو تمہیں برا لگ رہا ہے نا, اسے ہم کہتے ہیں اداسی. آپ اداس ہو یا آپ پریشان ہو یا آپ کسی الجھن کا شکار ہو, اس کو اس جذبات کا نام دینا سکھائیں کہ آپ کس قسم کے جذبات آپ پر حاوی ہو رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں ایموشنل کوچنگ کرنا, یعنی کہ آپ ایموشنلی بچے کو بتاتے ہیں کہ کس طرح کے ایموشنز ہماری لائف میں ہم پر حاوی ہوتے ہیں اور ہمیں ان سے نمٹنا کیسے ہے, نکلنا کیسے ہے, بجائے اس کے کہ ہم شور شرابہ کریں, کسی بھی سامنے آنے والے شخص کے ساتھ بدتمیزی کریں. نہیں, ایسا رویہ نہیں رکھنا. اپنے کسی بھی ایموشن کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے اور پھر اس کا سلوشن نکالنا ہے.
یہ چیز نا بچوں میں پھر ایموشنل انٹیلیجنس جس کو EQ کہتے ہیں، اس چیز کو بڑھاتا ہے بچوں میں۔ پھر بچوں کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ساتھ زندگی میں ایسے ایسے جذبات یا ایموشنز کے ساتھ ہمارا پالا پڑتا ہے، اور ہم نے ان کو سمجھنا ہے، بلکہ اس پہ ریئیکٹ نہیں کرنا، اس پہ رسپونڈ کرنا ہے اس کو سمجھنے کے ساتھ۔ اب آتے ہیں چوتھے پوائنٹ کی طرف، محبت کے ساتھ باؤنڈریز مقرر کریں۔ اب یہاں پہ تربیت کا مطلب صرف نرمی ہی نہیں ہے، بلکہ باؤنڈریز بھی ہونی چاہیے۔ جیسے فرض کریں اگر بچہ غصے میں کوئی چیز پھینک دے، اور تو فوراً کہیں بیٹا غصہ کرنا ٹھیک ہے آپ کو کسی بات پہ غصہ آیا ہوا ہے، لیکن چیزیں پھینکنا ٹھیک نہیں ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے، آؤ اب ہم مل کرنا اس کو ٹھیک کرتے ہیں، ان چیزوں کو اپنی اپنی جگہ پہ رکھتے ہیں، پھر بات کرتے ہیں کہ آپ کو کیا پرابلم ہے۔ میں آپ کے ساتھ ایک واقعہ بتاتی ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بدو کو مسجد میں پیشاب کرتے دیکھا تو صحابہ کرام کو روکا اور نرم لہجے میں اس کو سمجھایا کہ آپ نے اس کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی، اور اسے نرم لہجے میں یعنی کہ سمجھایا کہ یہ غلط بات ہے، ایسے نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ کسی بھی چیز پہ غصہ آیا ہے، کوئی وجہ ہو گئی ہے، وہ ٹھیک ہے، کام غلط ہو گیا ٹھیک ہے، لیکن اس کو پیار سے سمجھائیں کہ یہ چیز ایسے نہیں ہونی چاہیے، اس کا حل اس طرح سے نکالنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اب آتے ہیں پانچویں پوائنٹ کی طرف، بچوں کو معاف کرنا سکھائیں اور خود بھی معاف کریں۔ اگر بچہ بدتمیزی کرے تو بعد میں جب وہ ٹھنڈا ہو جائے نا، جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے، وہ آرام سے بیٹھ جائے، اس کو سمجھ آ جائے اب بعد میں تھوڑی دیر بعد، تو اسے سینے سے لگائیں اور کہیں بیٹا میں آپ کو معاف کرتا ہوں، کیونکہ آپ سے میں بہت محبت کرتا ہوں، لیکن آپ یہ جو آپ نے کام کیا ہے نا وہ غلط ہے، اس طرح سے آپ نے آئندہ نہیں کرنا، مجھے اچھا نہیں لگا، ٹھیک ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو بچے کے دل میں شرمندگی اور محبت پیدا کرتا ہے، اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں نے یہ غلط کام کیا ہے اور میں نے آئندہ نہیں کرنا، اور مجھے اگنور کیوں کیا گیا ہے، مجھے کیوں معاف کیا گیا ہے، کیونکہ یہ میرے والدین مجھ سے محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہر کوئی انسان مجھے زندگی میں معاف نہیں کرے گا کسی بھی غلط بات کے لیے، اور مجھے معاف کرنا بھی آنا چاہیے۔ بچے کو پتہ چلتا ہے کہ مجھے بھی معاف کرنا ہے، اگر کوئی میرے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے یا غلط کام کرتا ہے، معاف کرنا اچھی بات ہے، تو پھر وہ دوبارہ کوشش کرے گا کہ وہ بہتر بنے اور کبھی دوبارہ شکایت کا موقع نہ دے۔ دنیا بھر میں ہر سال 40% بچے کسی نہ کسی جذباتی یا نفسیاتی مسئلے کا شکار ہوتے ہیں، جن کی جڑ صرف بچپن میں والدین کا ان کے ساتھ رویہ ہوتا ہے۔ پاکستان میں ایک NGO کی ریسرچ کے مطابق 62% بچوں کو روزانہ کی بنیاد پر کسی نہ کسی قسم کی مینٹل ابیوز کا سامنا ہوتا ہے، جیسا کہ ڈانٹنا، تانے دینا یا ان کی توہین کرنا۔ اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں عام ہے یہ بچوں کے ساتھ اس طرح کی رویے جو ہم والدین رکھتے ہیں۔ ہارورڈ یونیورسٹی کی ایک رپورٹ کے مطابق بچے جنہیں روزانہ محبت بھرا لمس ملتا ہے نا، آپ پیار سے انہیں ہگ کرتے ہیں، گلے لگاتے ہیں، ان کی لرننگ اور بیہیویئر ان کا بہتر ہوتا ہے اور بچے زیادہ کانفیڈنٹ ہوتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں نا، اگر ایک ماں جو اپنے بچے کی چیخوں پکار سے تنگ ہوتی ہے، روز غصے میں آ کر مارتی ہے، تانے دیتی ہے، بچہ اندر سے آہستہ آہستہ کھوکھلا ہوتا جاتا ہے، بچہ اپنی خود اعتمادی کو کھو دیتا ہے اور چپ سا ہو جاتا ہے۔ کچھ عرصے بعد وہ بچہ لڑکپن میں ڈرگز اور غلط صحبت کا شکار ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو بچپن میں اس کے ساتھ جو رویہ رکھا جاتا ہے اس کی وجہ سے وہ غلط لوگوں میں بیٹھنے لگتا ہے، ان لوگوں میں بیٹھنے لگتا ہے جو اس کو اہمیت دیتے ہیں، جو اس کی غلط باتوں کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں یا وہ ان سے پیار سے بات کرتے ہیں۔ تو پھر ماں رو کر بعد میں کہتی ہے کہ میں نے تو اسے ہمیشہ سدھارنے کی کوشش کی تھی، مگر حقیقت یہ ہے کہ ماں نے کبھی بچے کے دکھ کو سنا ہی نہیں، اسے سمجھنے کی کبھی کوشش ہی نہیں کی، اس کے غصے کو، اس کی بدتمیزی کو برداشت نہیں کیا، مارتی اسے، تانے دیتی یا اسے بدتمیزی کہتی، تو پھر بچہ کیا ہوتا ہے، اندر سے کھو جاتا ہے، چپ ہو جاتا ہے، اور پھر ایسی صحبت میں چلا جاتا ہے جو اس کے لیے نہایت غلط ہوتی ہے۔
یاد رکھیں بچہ جب بھی چیختا ہے نا تو وہ مدد مانگ رہا ہوتا ہے، نہ کہ آپ کی عزت کو چیلنج کر رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ نے اسے سنا، سمجھا اور محبت دی تو وہ بچہ کل آپ کو وہ عزت دے گا جس کے لیے آج آپ اسے سزا دے رہے ہیں، ورنہ کل آپ صرف پچھتاوا ہی سنبھالیں گی۔ ماں باپ بننے کا مطلب صرف اولاد پیدا کرنا نہیں ہے، بلکہ ان کی روح، احساسات اور جذبات کی بھی پرورش کرنا ہے۔ جو بچے ہوتے ہیں نا، ہمارے پاس اللہ پاک کی امانت ہے، ہم پر بہت زیادہ ذمہ داریاں ہیں ان کی۔ صرف انہیں کھانا کھلانا، کھانا پلانا، یہی ساری ان کی ذمہ داریاں نہیں ہیں کہ ان کو اچھا کھلا دیا، پڑھا دیا، ان کو ہر زندگی کی ہر سہولت دے دی اور ہم نے اپنے فرائض کو ادا کر دیا۔ نہیں، ان کی روح کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ان کے احساسات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ان کے جذبات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ ان کو لوگوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، اور وہ اسی صورت میں ممکن ہے جب ہم بچے کے احساسات کو سمجھیں گے، ان کے جذبات کو سمجھتے ہوئے اس کے مطابق ریئیکٹ کریں گے۔ اور دس از آل اباؤٹ مائی ٹوڈیز ولاگ۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا، اچھا لگے تو لائک ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، دوسروں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ حافظ۔